अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। ये हफ्ता जर्नलिस्ट के लिए और उन लोगों के लिए जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं लेकिन है नहीं, उनके लिए अच्छा नहीं गुजरा। पहले इकरारुल हसन साहब पे आईबी ने बिल्कुल धावा बोल दिया, और फिर मोहसिन बेग साहब जो हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले गरीदा फारूकी के शो पे मुराद सईद का जिक्र करते हुए रेहाम खान की बुक का रेफरेंस दिया, और ये बात जो है वो मुराद सईद को और हुकूमत को बिल्कुल सही नहीं लगी और गवारा नहीं थी। और उसके बाद उनके ऊपर आपने वीडियोस देखी होंगी, उनके घर पे सुबह सुबह एफआईए ने धावा बोल दिया, और उसके बाद साइबर क्राइम विंग, और उसके बाद मोहसिन बेग साहब खुद जो है वो भी एक गन लेके बाहर आ गए, और उन्होंने उनकी फायरिंग से या उन्होंने सर पे गन मारी, उससे भी एक ऑफिसर एफआईए के इंजर हुए, और उनके बेटे को और उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इसमें मजीद डेवलपमेंट्स ये हैं कि एक वो कोर्ट में चैलेंज भी हो गया, और चैलेंज जो हुआ है उसके अंदर कहा गया है, जज ने लिखा है कि ये लॉफुल जो थी, अरेस्ट नहीं थी, और एफआईए का हक नहीं बनता था कि सुबह 9 बजे अगर कंप्लेन हुई है तो वो 9:30 बजे वहां पहुंच जाए बगैर वारंट के और उनको अरेस्ट करने की कोशिश करते। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। हमारे साथ आज रीमा नहीं है, रीमा बिजी हैं, लेकिन हमारे साथ आज फरिया अजीज हैं जो डिजिटल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और पेका को इन्होंने बहुत बहुत गहराई से स्टडी किया, और उनकी अभी एक बहुत अच्छी रिसर्च पेपर भी उसके ऊपर पब्लिश हुआ था, तो उसका भी हम आगे फ्यूचर अभी जाके जिक्र करेंगे। तो तो मेरा बेनजीर, आप एक पहले क्वेश्चन करना हाँ, चाहते मैं थे? फिरिया से एक सवाल करना चाहती थी कि ये जो मोहसिन बेग साहब ने जो बात की वो एक टीवी प्रोग्राम में की, गरीदा साहिबा का जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने बात की, और उसके बाद पेमरा ने इसका नोटिस भी लिया। तो क्या ये इशू, क्योंकि पेमरा ने नोटिस तो पहले ही ले लिया था, तो क्या ये इशू जो है ये एफआईए की जुरिस्डिक्शन में आता है कि उनका इख्तियार था कि वो जाके इस पे कार्रवाई करें और गिरफ्तारी करें? शुक्रिया जी। नहीं, पहली बात तो ये, और आप अगर देखें जो इसमें दफा लगाई गई है सेक्शन 20, जो कि आमतौर पे जो क्रिमिनल डेफेमेशन सेक्शन का इस्तेमाल होता है, जिस वक्त ये कानून आया भी था, अश्योरेंसेस उस वक्त मिनिस्टर ने तमाम मीडिया हाउसेस को ये दी थी कि हमने तो एक्सेप्शन डाल दी है कि जो चीज पेमरा की जुरिस्डिक्शन या जो चीज ब्रॉडकास्ट मीडिया पे आएगी उस पे आप इसके तहत एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें सारा था हार्म टू रेप्यूटेशन वगैरह। तो पहली बात तो ये कि ये ब्रॉडकास्ट शो पे चला था, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब और वगैरह और सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन एसेंशियली तो ब्रॉडकास्ट मटेरियल था। उसमें फिर आप इन एडिशन टू दैट आप देखें कि जो ये सेक्शंस लगाए हैं और किस धड़ल्ले से, मतलब दिल दिल खोल के सेक्शंस ऑफ द लॉ भी लगाती हैं, और दूसरा 9 बजे सुबह कंप्लेंट जाती है, 9:30 डिस्पैच हो जाती है टीम। आप भी वाकिफ है केसेस के। तेजी से अभी एफआईए काम करती है? आधे घंटे के अंदर, ये अगर प्रूफ नहीं है कि आप पुलिस स्टेट हैं और एफआईए का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किस लिए हो रहा है और एग्जीक्यूटिव के अंडर ये किस तरीके से ऑपरेट करे, तो फिर और क्या है। आप औरतों की कहानियां सुनते हैं, केसेस देखते हैं, 4-4 साल उनके ना कंप्लेंट के जवाब जाते हैं, मतलब एक वेरिफिकेशन प्रोसेस भी होता है। आधे घंटे में वेरिफिकेशन भी हो गई, टेक्निकल रिपोर्ट भी आ गई, सारी ड्यू डिलिजेंस हो गई और फॉरेन टीम डिस्पैच हो गई। और अगेन, जैसे नताशा ने भी कहा कि ये इलीगल था, ये तो कोर्ट ने भी कह दिया है, और ये एज अ मैटर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि लोग चले जाते हैं, सादे लिबास में भी चले जाते हैं, वैसे भी टीम्स डिस्पैच करे। एक तो जुरिस्डिक्शन का इशू वैसे ही है, उसके ऊपर अनलॉफुल वारंट की जरूरत होती है, वो नहीं लिए जाते। वो पहले ही आप देखें, हम जहाँ पे पाकिस्तान के आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सहाफियों पे अटैक्स होते हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है। क्यों कोई कंसर्न नहीं होगा कि कोई उनके घर के पास इतनी भारी नफरी के साथ आ गया है कि कल को आप गायब हो जाएंगे या आपको इलीगली पता नहीं कब तक डिटेन किया जाएगा। तो एक खदशा तो जरूर होता है कि आपके साथ आगे हो गया, कि आपको क्या पता आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस होंगे भी या नहीं होंगे। और फरिया, इसके ऊपर जो पैका के ऊपर देखिए जिस तरीके से एफआईए जो है ये कितनी जल्दी से, जिस तरह आपने भी बात की कि कितनी जल्दी से आए हैं और ये सब कुछ हुआ है। हमने ये देखा है कि खवातीन सहाफ़ियों के ऊपर हमने बल्कि स्टेटमेंट भी निकाली थी जब 1.5 साल पहले इसके ऊपर। और उसके अलावा जो ट्रेंड्स चलते हैं, अभी रिसेंटली आसमा शिराजी साहबा के साथ आप देखिए जिस किस्म की हेट कैंपेन उनके खिलाफ हुई, फिर आप गरीदा फारूकी साहबा के खिलाफ जिस किस्म की हेट कैंपेन हुई। गरीदा फारूकी साहबा तो खुद उनके 5-6 केसेस पेंडिंग हैं
FIA کے اندر. اور ایک کیس تو جو تھا جو ایک کیبنٹ کے ان کے اوپر تھا تو وہ تو پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ڈراپ کر دیا گیا. تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ ان سب چیزوں کی وجہ سے FIA اور FIA کی جورسڈکشن اور FIA کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے وہ بھی ایک کویسچنیبل چیز تو ہے کہ اس طریقے سے آپ ایک تو اپلائی بھی کن چیزوں کے اوپر کرتا ہے اور نہیں کرتا, اور پھر ایکشن کن چیزوں کے اوپر لیا جاتا ہے اور کتنی تیزی سے. یہ تو اسی طرح ہے جس طرح ایک سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر چلتا ہے, جو ایک ون سائیڈڈ جس کی وجہ سے پولیٹیکل اس کو ایز اے کورٹس بھی کہتی ہیں کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل ٹول کی طرح استعمال ہوتا ہے. تو ایسے ہی پھر اس طرح تو FIA بھی ایک پولیٹیکل ٹول کی طرح نہیں استعمال ہو رہا. بالکل ہو رہا ہے. اس قانون کا مقصد ہی یہی تھا, اور وہ جو منطقی انجام ہے اس قانون کا وہ یہی ہے. ایگزیکٹلی فار دس پرپز کے استعمال ہونا تھا, ہوتا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ, آپ اگر یہ اٹھا کے دیکھیں, آپ واقف ہیں اس وقت جو بحث ہو رہی تھی جب PTI اپوزیشن میں تھی, عمران خان خود کہتے تھے کہ ڈریکونین قانون ہے ڈسینٹ کرب کرنے کے لیے, پولیٹیکل جو اسپیچ ہے یہ ہمارے لیے قانون بنا ہے ہمیں کرب کرنے کے لیے. اور آج وہی ٹول جو نون لیگ لائی تھی, جس کی مذمت انہوں نے کی تھی, ایوان میں بھی جس کی مذمت کی تھی, وہی چیز وہ اتنے ہیپیلی اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو منسٹرز ہیں وہ FIA کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں. اور محمد جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ خواتین کے صحافیوں کے جو کمپلینٹس ہیں, پھر یہ آرگیو کریں گے کہ لیکن کسی نے کمپلین تو نہیں کی. بہت غریدہ نے کی ہے, باقی لوگوں نے بھی کی ہے, بیشتر خواتین ہیں. کل بھی جن پروفیسر کے کیس کے بارے میں رپورٹ میں ذکر تھا, انہوں نے بتایا ہے تقریباً ان کے 7 سال کا عرصہ, 5 سال تو اس قانون کے تحت, لیکن اس سے پہلے وہ رپورٹ کرتی آ رہی تھی, ETO موجود تھا, کس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں. کہا جاتا تھا, سہارا لیا جاتا تھا کہ عورتوں کا ہراساں ہو رہا ہے, عورتیں خودکشی کر رہی ہیں. ابھی بھی خودکشی کی ہے عورتوں نے, کیونکہ FIA کی طرف سے جواب نہیں آیا, جو کلپریٹ ہے ان کو اپریہینڈ نہیں کیا, یا چھوڑ دیا گیا, یا یہ لوگ کورٹ میں پیش نہیں ہوتے اگر FIR کٹتی جاتی ہے, کیس آگے نہیں چلتے. تو یہ ایک ریالٹی آپ کی ہے, اس طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے. اور دوسرا, آپ صحافیوں کے خلاف ہیٹ سپیچ لگا دیتے ہیں, اور بہت سارے سیکشنز آف دا لا, سیکشن 21D اس میں لگایا ہوا ہے. یہاں پہ کون سے کلٹیویٹنگ ان سیکشولی ایکسپلسڈ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں آپ. سیکشن کو تو سمجھیں کہ وہ کاگنائزیبل لگا دیا. یہ سیکشن ٹپکلی جو استعمال ہوتا ہے وہی, فار ایگزامپل یہ کیس اسٹڈی کا میں حوالہ دے رہی ہوں جس میں کہ کسی خاتون کی مافٹ پکچرز لگائی گئی سیمی پورنوگرافک. یہاں پہ وہ کیا کانٹیکسٹ ہے, ایک آپ کے بک کا حوالہ دیا گیا, وہ بھی آپ دیکھیں کہ دبے الفاظ میں, کوئی کھل کے کوئی چیز اس طرح سے جو آپ کہیں کہ ایکسپلسٹ نہیں ہے, اس پہ آپ نے یہ لگا دیا. نہ آپ کو قانون کی تو سمجھ, لیگالٹیز میں باریکیوں میں اس لیے اتنا نہیں جانا چاہتی بیکاز دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ لافل ایکٹیویٹی. کبھی انٹینٹ ہی نہیں ہے کہ ہم لیگلی کوئی کام کریں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ دس از اباؤٹ دیم ناٹ نوئنگ دا جورسڈکشن اور دیم ناٹ نوئنگ کہ آپ کے پاورز کیا ہیں, یا آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. دس از سمپلی کہ آپ کس حد تک ایکسیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو گیا ہوتا ہے. چیکس تو بعد میں آئیں گے. آپ نے تو ریڈز کر لی نا, اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ یہ تو انلیگل تھا. تو آپ نے جو کرنا ہوتا ہے, کسی کا جو بگاڑنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں, اور آپ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کی پکڑ ہوتی نہیں ہے. آج تک کسی FIA آفیسر یا FIA ایز این انسٹیٹیوشن کو سینشر کیا گیا ہے کہ ان کے جو انلیگل ایکٹس ہیں کسی نے آج تک, کسی کورٹ نے بھی, ڈانٹ دینا ایک الگ چیز ہے, انلیگل قرار دینا ایک الگ چیز ہے, کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے جب انہوں نے ایکسیڈ کی ہے اپنے پاور, اور جو وہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. اچھا, میرا بس ایک سوال ہے یہاں پہ, اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے سرکاری ادارے ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا عمران شفقت صاحب کے گھر میں 10 لوگ گھس گئے, اریسٹ وارنٹ تک نہیں تھا ان کے پاس, ان کی بہن پوچھتی رہ گئی کہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں, چارجز کیا ہیں, اریسٹ وارنٹ کیا ہے, لیکن ان کو لے گئے. کیا ہمارے سرکاری ادارے جو ہیں وہ اس طرح کام کرتے ہیں کہ عامر میر صاحب جو ہے غائب ہو گئے, 5 گھنٹوں تک ان کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں, ان کا لیپ ٹاپ, ان کا فون لے لیا گیا. اور آج ہم نے وہی سرکاری ادارے کو دیکھا کہ وہ محسن بیگ صاحب کے گھر میں گھس آئے پلین کلوز میں, اور ان کو پرووک کیا گیا. دیکھیں, یہ بات بالکل, جو ان کا رویہ تھا محسن بیگ صاحب کا, بالکل غیر مناسب تھا. ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح انہوں نے فائرنگ کی یا جو بھی وہ اپنے گھر کے باہر کر رہے تھے. لیکن یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کو پرووک کیا گیا. آپ نے ان کے گھر میں گھس کے
ان کو ان کی ہر انسان کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. کسی کو آپ کو کسی بھی شہری کو اس قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اتنے پرووک ہو جائیں کہ ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے اس قسم کا قدم اٹھانا پڑے. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور بالکل میمل, ہم لوگ ویسے محسن بیگ صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس پہ بھی بہت بات ہو رہی تھی, کیونکہ میرے اپنے کافی زیادہ اختلافات ہیں ان کی جرنلزم سے بھی ہیں, ان کی جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی ہے اس سے بھی کافی اختلافات ہیں. اور اکثر ان کو وہ جو گڈ جرنلسٹ تھے, پی ٹی آئی جن کو گڈ جرنلسٹ کہتی تھی, اس میں اکثر وہ ان کا نام بھی آتا تھا. ایک انہوں نے انٹرویو دیا تھا پچھلے سال سلیم صافی صاحب کو, جس میں ان کا دعویٰ یہ تھا محسن بیگ صاحب کا کہ 2013 میں انہوں نے عمران خان صاحب نے ان سے مدد مانگی تھی, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے بہت سے لوگوں نے, کوئی تقریباً 20 لوگوں نے پی ٹی آئی جوائن بھی کی. ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کا رابطہ کرایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, بلکہ میرا اس میں ایک ہاتھ تھا. تو یہ ان کے کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہم پہلے سنتے آ رہے ہیں ٹی وی پہ, اور جیسے میں نے کہا وہ پہلے گڈ جرنلسٹ تھے اور اب وہ بیڈ شاید جرنلسٹ بن گئے ہیں, اور جو بیڈ جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شاید یہ رویہ ہوتا ہے. نتاشا, آپ کچھ ان کے گڈ جرنلزم کے بارے میں بات کرنا چاہیں گی پھر, تاکہ باقی چیزوں پہ بھی ہم بات کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس کسی کے بارے میں کرنے کو اچھی بات نہیں ہے تو نہ ہی کریں. لیکن وہ محسن بیگ صاحب پہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ ڈاکٹر شازیہ جو تھیں, جن کا وہ بڑا مشہور کیس ہوا تھا ریپ کا, اس کے اندر بھی ان کو ہراس کرنے والے, ان کو پریشرائز کرنے والے اور ان کے اوپر ریاست کی پورے دھاوے ڈالنے والے یہی محسن بیگ صاحب تھے, کہتے ہیں. پتہ نہیں اب یہ سچ ہے یا نہیں ہے. So I don't think he has any kind of morals, or at least his reputation deserves کہ ان کو کسی بھی طرح سے ڈیفینڈ کیا جائے. اور پھر وہ گن لے کے نکلنا, اور کیوں باقی صحافی گنز نہیں لے کے باہر نکلے, کیوں عمران شفقت نہیں نکلے, کیوں عامر میر نہیں نکلے, کیوں اسد طور نے آگے سے وہ ان کو نہیں مارا, وہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے ریاست نہیں کھڑی ہوئی, ان کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ان کے ساتھ وہ کام کرتے رہے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس لیے وہ نکلے تھے باہر اس بلبوتے پہ اپنی گن اٹھا کے. بٹ بہرحال یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ریاست جو ہے وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے. ابھی اقرار الحسن کے ساتھ جو کیا وہ بھی ہم نے دیکھا, اور وہ بھی اتنا, وہ تو جینوئن ایک ایسا کیس ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں سن کے کہ ان کے ساتھ کیا گیا, لٹرلی فزیکلی ٹارچر کیا گیا, اور وہ بھی آئی بی والے بالکل ہی آئی بی کی تو ہم کو قصہ ہی نہیں سنتے, وہ بھی میدان میں آ گئے کہ نہیں, اگر سب کے ساتھ زیادتیاں ساری ایجنسیز کر رہی ہیں تو ہم پیچھے کیوں رہیں, اگر ایف آئی اے بھی کر رہی ہے اور وہ جو ایجنسی جس کا ہم نام نہیں لے سکتے وہ بھی کر رہی ہے تو پھر ہم بھی کر لیتے ہیں. تو آئی بی نے ان کے ساتھ جو کیا ڈسپیکیبل, اور پھر وہ ویڈیوز بھی بنانا اینڈ آل دیٹ. تو ریاست تو بالکل ہی اس وقت آؤٹ آف کنٹرول میں, جیسے فریہ نے کہا بالکل پولیس اسٹیٹ ہے. لیکن بہرحال یہ پھر بات یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب اچھے شخص ہیں یا نہیں ہیں, ان کی اپنی جو بھی پرسنل ویلیوز ہیں وہ ہے, لیکن بہرحال ریاست کا کسی کے اوپر اتنا دھاوا بولنا غلط ہے, ہمیں کہنا پڑے گا, بالکل غلط ہے. بالکل. اس میں ایک سوال میں بس ذرا پوچھنا چاہتی تھی فریہ سے کہ یہ جو پیکا پہ ابھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے کچھ سیاسی جماعتوں میں, پی ایم ایل این میں, پیپلز پارٹی میں, کہ پارلیمنٹ میں اس میں امینڈمنٹ کرائی جائے یا اس قانون کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے؟ بینظیر پروپوزل تو بہت رکھے گئے ہیں قائمہ کمیٹیز میں, آپ سب بھی پیش ہوئے تھے لے کے, اور بہت سارے موقعوں پہ یہ جب بھی جرنلسٹ کے خلاف کچھ ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آگے لے کے کسی بھی پارٹی نے اس کو مثبت طریقے سے لے کے نہیں چلیں کہ اس میں ریفارم تو چھوڑیں, اس کو اسکریپ کرنے کی ضرورت ہے. اب بات یہاں تک ہے کہ یہ آپ لائے تھے ایک قانون تاکہ اس کا استعمال یہی ہو, یہ ریلیف پہ نہیں دے رہا, یہ اور وکٹمائز کر رہا ہے ان کو بھی جن کو ریلیف دینی تھی. اور سو یہ آئی تھنک ایک جدوجہد اب ضروری ہے. اور پولیٹیکل آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, ہم یہ کنڈیم کرتے ہیں چاہے وہ کسی پولیٹیکل ایکٹر کے ساتھ ہو, کسی صحافی کے ساتھ ہو, اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو گیو دیم سرٹیفکیٹس آف گڈ پیپل اور ناٹ. آن پرنسپل جو چیز غلط ہے, آپ ایک کرمنل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ایز پر لا نہیں ٹریٹ کیا جائے تو دین دیٹ از رانگ. اینڈ آئی تھنک یہ فرق اور کلیئرٹی ہونی ضروری ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پرسن ہو, کوئی بھی صحافی ہو, کچھ بھی ہو, یہ طریقہ تو بالکل نہیں بنتا, یہ جواز ہے ہی نہیں, نہ یہ جائز ہے.
قانونی طور پہ کہ آپ کسی کو اس طریقے سے ڈیل کریں. اینڈ آئی تھنک یہ بھی الجھایا جائے گا نیریٹیولی, لوگوں کو کہا جائے گا اچھا تو پھر آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں, آپ اس کام کی بھی حمایت کر رہے ہیں اور پرسن کی بھی انڈورسمنٹ کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں بالکل فرق چیزیں ہیں اور آپ بالکل کنڈیم کر سکتے ہیں وداؤٹ نیسسریلی انڈورسنگ دا پرسن. اب یہ بالکل جیسا فریہ آپ نے بات کی کہ یہ دو فرق چیزیں ہیں. دیکھیے جو باتیں اس طرح کی کتاب کے اندر آئیں یا ایون فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کچھ پارٹیز والے ٹارگٹ کرتے ہیں مراد سعید صاحب کو. انفارچونیٹلی یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہے کوئی حرف آخر نہیں ایک کتاب کو مان لینا چاہیے یا ایسی باتوں کو حرف آخر نہیں مان لینا چاہیے. اور اس طرح سے ایک بہت زیادہ مینٹل ٹارچر جس کے تھرو ہم لوگ بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں کیونکہ ہمیں بھی جس قسم کی ہمارے بارے میں باتیں کی جاتی ہے تو وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن دوسری طرف جو جس بات کی طرف میں ایک اشارہ کر رہی تھی وہ یہ کہ کچھ خبروں کے مطابق جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ذرائع کہتے ہیں کہ محسن بیگ صاحب کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا جو جہانگیر خان ترین گروپ اور پی ایم ایل این کے درمیان ایک آئس بریکنگ جو تھی, جو آئس میلٹ کی گئی, ان کے روابط جو بڑھائے گئے تو اس کے اندر بھی تھا. تو شاید یہ جو ایک جواز بنا کر ان کے ایک تجزیے کو یا جو بھی ان کے کامنٹس تھے جو کہ بالکل صحیح نہیں تھے, میں ان کامنٹس کی میں بالکل بات بھی نہیں کر رہی, لیکن اس چیز کو بیس بنا کر جس طریقے سے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا. لیکن کیا ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی ہم نے دیکھا تنویر زمانی جو تھی وہ کئی ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھی ہوتی تھی زرداری صاحب کے اوپر جس قسم کے الزامات عائد ہو رہے تھے, ایان علی سے لے کر جس قسم کے الزامات عائد ہوتے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کس قسم کی وائلنٹ لینگویج مریم نواز صاحبہ کے بارے میں استعمال کی, کیا کوئی اس کے اوپر ایکشن ہوا. شیخ رشید صاحب کس قسم کی نازیبا گفتگو جو ہم ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں وہ کرتے ہیں, زبان استعمال کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایون طلال چودھری صاحب کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس قسم کے مذاق کیا وہ تنظیم سازی کے اوپر, وہ بھی پرسنل اٹیک ہے. اس قسم کے جب پرسنل اٹیکس حکومت کی طرف سے ہوں تو وہ جو ہے قابل قبول ہوتے ہیں, لیکن اگر دوسری طرف نہیں ہونے چاہیے. میں تو دونوں کی سائڈ نہیں اس چیز کی لے رہی, لیکن یہ بہت اہم ہے کہ کیا یہ اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے ایکشن اس طریقے سے مس یوز ان چیزوں کو کیا جائے کہ اس کے بعد سوال اٹھائے جائیں کہ یہ قانون کیوں استعمال ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کچھ ہیں نقطے جس پہ حکومت کو خود بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا وہ کیوں کرے. اور میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا لاز پاس کر رہے ہوتے ہیں پریشر میں آ کے یا خود فیصلہ کر کے. آج میں نے بہت سی ٹویٹس دیکھی جن میں میرے خیال ہے مریم نواز صاحبہ کی بھی ٹویٹ بھی تھی, پی ایم ایل این لیگ کے لیڈرز کی ٹویٹس دیکھی جس میں وہ بڑا کنڈیم کر رہے تھے کہ محسن بیگ صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو بھئی یہ جب آپ پیکول لا لے کے آ رہے تھے تو آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ ہمیشہ نون لیگ والے پروٹیکٹڈ رہیں گے؟ اور اسی طرح یہ جو باقی پارٹیز اب لاز لے کے آ رہی ہیں یا جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں جن کو امید ہے کہ ان کو آگے حکومت ملے گی, آپ جب لاز پاس کرنے لگیں تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ یہ خالی ہم لوگوں پہ اثر نہیں کریں گے, ایک دن اس کے ایونچوئل ٹارگیٹ آپ لوگ بھی ہوں گے. تو اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند ہے تو پلیز لائک کیجیے گا, چینل اور کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ہٹ کر دیں, اپنی نوٹیفکیشن آن کر دیں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی. تھینک یو فار واچنگ اور